खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यकीनन अपने लोगों से बेहद प्यार करता है और मैं और मेरे साथ काशिफ भाई हैं। आज हम अब आपकी खिदमत में खुदा के कलाम में से कुछ बातें जो हमारी ज़िंदगी में से हुई हैं, जो जिस तजर्बे से खुदा ने हमको गुजारा है, हम चाहते हैं कि हमारे बहन और भाई जो उस प्रॉब्लम में गुज़र रहे हैं उनके साथ हम शेयर करें, ताकि वो भी खुदा की सरफराजी, खुदा के इत्मीनान, खुदावंद की तसल्ली जो हम सब के लिए है उसको हासिल कर सकें। तो कलाम शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ ज़रूर करेंगे और मैं काशिफ भाई से इल्तमास करता हूँ कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम दुआ करें। खुदा बाप बेटे रूपा के नाम से आमीन। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद, आप जो लश्करों के खुदा हैं, आप जो अल्फ़ा ओमेगा इब्तदा और इंतहा है। खुदावंद पाक खुदा, आप वादों में ला तब्दील खुदा हैं। और खुदावंद क्या ही भली बात ये है कि आपके सारे वादे हाँ में हैं। अजीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ आप ही के हजूर में आते हैं, आपको मुबारक और पाक कहते हैं। खुदावंद पाक खुदा, देख हम अपने आप को खाली करते हैं और आपको आगे करते हैं। हम जो आज इस वक्त कलाम पे जो लोगों तक आपका कलाम पहुंचाने को हैं, तो खुदावंद हमें बड़ी बरकत देना, ताकि हम नहीं, हमें आपका पाक रूह होकर बोले, ताकि खुदावंद आपका ये कलाम लोगों के लिए बाइसे निजात हो। मसीह सुनासरी के नाम से आमीन। आमीन। जी नाजरीन, तो आज हम जो इनवान आप सब के सामने लेकर पेश हुए हैं वो हमारा इनवान है आज, खुदावंद फितरत को बदलने की कुदरत रखता है। फितरत आप सब समझते हैं कि जो एक आदत होती है, जो एक हकीकत होती है, जैसे कि आग की फितरत होती है, जलाना है। पानी का होता है, उसने भगोना है या डुबाना है, मतलब समंदर और दरिया में कुछ गिरे तो वो डुबो देता है, उसकी फितरत है, हकीकत जो उसकी है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम जंगल में जाते हैं, शेर देखते हैं तो वो उसकी फितरत क्या है, उसकी आदत क्या है कि फाड़ना, खाना है। हम अगर परिंदों में देखते हैं तो परिंदों में कौवे आ जाते हैं। और ये चीज़ें में हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका कलाम में ज़िक्र है, और खुदावंद ने अपने लोगों के लिए इन चीज़ों की फितरत को तब्दील किया है। हम आपके साथ अभी कलाम में से शेयर करेंगे ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपके ईमान में और मजबूती पैदा हो। तो सबसे पहला हवाला जो हम आपके साथ पढ़ेंगे वो है पहला सलातीन और उसका 17 बाब दूसरी आयत से 6 आयत तक, जिधर इसमें आसमानी परिंदे जो हैं उनमें से एक परिंदा जिसकी आदत होती है कि छीनना। हमें आपको भी याद होगा, शायद हम छोटे थे तो किसी वक्त ये होता था कि छाबी भी, गाँव में छाबियाँ चल होती थी, छाबी में हम रोटी रखते थे तो कौवे की इतनी ज़्यादा फुर्तीला होता है और छीनने में माहिर होता है कि वो कभी कभी बच्चों के हाथों से चीज़ें ऐसे छीन के ले जाता है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि जो परिंदों में से इतना चुस्त और चालाक जो कि सिर्फ छीनता है, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए, अपने बंदा के लिए उसकी फितरत को चेंज किया और उसको हुक्म किया, जो छीनता है उसको हुक्म किया है कि तू मुहैया करेगा। तो आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम आयत पढ़ते हैं। पहला सलाती उसका 17 बाब दूसरी आयत से 6 आयत तक। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उसी नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद
وہ نالا سوکھ گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سونے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ایلیا کو جب خدا نے حکم کیا کہ تو وہاں پہ چلا جا، نالا کے پاس جا کے چھپ، اور میں نے کووں کو حکم کیا ہے جو کہ چھینتے ہیں، لیکن میں نے ان کو حکم کیا ہے کہ وہ تجھے گوشت اور روٹی مہیا کریں گے۔ تو ناظرین، آج میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوا جو چھینتا ہے، آج ہماری زندگیوں میں بہت سارے کوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم ساری فیملی محنت کرتے ہیں، پورا مہینہ کام کرتے ہیں، اتنے پیسے گھر میں آتے ہیں، بیماری چھین کے لے جاتی ہے۔ بیماری جو ایک کوے کی صورت میں ہمارے خاندان میں آ چکی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے رشتوں میں کوے کی صورت میں اختلافات آ چکے ہیں جو محبت کو چھین کے لے کے جا رہے ہیں۔ کوے کی شکل میں بچوں میں نافرمانیاں ہیں جو کہ اس کو چھین کے لے کے جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایلیا جو ہم طبیعت انسان تھا، ہم سب گاتے ہیں، اس میں گیت بھی ہے اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کے قریب رہتا تھا، خدا کی حشمت اور بزرگی کو مانتا تھا۔ تب خدا نے یہ ممکن کیا کہ اس کے لیے خدا نے کوے کی فطرت کو تبدیل کیا، چینج کیا، اور اس کو حکم کیا کہ میرے بندہ کے پاس جا اور اس کو گوشت اور روٹی مہیا کر۔ جب ہم پریشانیوں سے جب تھکتے ہارتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے اور قریب ہوں، نہ کہ ہم خدا سے دور ہوں۔ آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، جو بہن بھائی ہم کو جانتے ہیں وہ یقیناً اس بخوبی واقف ہیں کہ ہم پاکستان سے یورپ آئے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے بخوبی دیکھا ہے، ان سب حالات سے ہم گزر کے پھر آئے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہوا کہ ہم خدا کے اور قریب ہوتے گئے؟ جس طرح حالات تنگ ہوتے گئے، ہم نے دعا کرنا اور زیادہ بڑھائی، اور زیادہ دعا میں ٹھہرنا شروع کیا، اور پھر خدا نے ممکن کیا جو معجزات کا خدا ہے۔ جس طرح خدا پہلے بھی معجزات کرتا تھا، خدا آج بھی معجزات کرتا ہے، فقط ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی اور اس میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا جو حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کاشف بھائی صاحب، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے وہ ایک اور جو جانور ہیں اس کی فطرت کو کیسے خدا نے چینج کی ہے۔ بے شک خداون جو فطرت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا جو ناممکنات کو ممکن کر دینے کی قدرت رکھتا ہے، خدا جو قدرت کا سرچشمہ ہے، خدا ہر لحاظ سے فطرت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا ایک اس دنیا پر قادر خدا ہے۔ ہم ایک بائبل مقدس میں سے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک کہانی ہے، ایک سٹوری ہے، اس میں ہمیں اس بات کی، اس عنوان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کہانی ملتی ہے کہ خدا فطرت کو بدل دیتا ہے۔ دانیال جو کہ خدا کا بڑا پیارا تھا، خدا کو چاہنے والا، خدا کے ساتھ اچھے سے پوری ایمانداری کے ساتھ چلنے والا انسان، اس طرح ہوتا ہے کہ دانیال کے وقت میں جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ دانیال جو ہے وہ خدا کو ماننے والا ہوتا ہے، اور بادشاہ کے جو غلام ہیں وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ کو بھڑکاتے ہیں دانیال کے خلاف کہ دانیال تو تجھے سجدہ نہیں کرتا، وہ تو تیری عبادت نہیں کرتا، تیرے آگے گرتا نہیں ہے، وہ تو دن میں 3 مرتبہ اپنے خدا کے سامنے گرتا ہے، تو اسے سزا دے۔ تو بادشاہ تحش میں آ کے اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیتا ہے، لیکن پھر رات کو جب سوتا ہے تو دل ہی میں یہ خیال کرتا ہے اور اسے چھڑانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور دانیال کو جب شیروں کی ماند میں ڈال دیتے ہیں تو خدا جو کہ فطرت کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، ایسا معجزہ کرتا ہے کہ خدا شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
اور ان شیروں نے دانیال کو چھوا تک نہیں، آمین جبکہ شیر کی فطرت ہے کہ وہ ایسا جانور ہے کہ جب بھی وہ ماंس دیکھتا ہے، گوشت دیکھتا ہے، تو وہ اسے پھاڑ دیتا ہے، اسے چیڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ لیکن خداوند پاک خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھایا، اور اپنے داہنے ہاتھ سے جو ہے وہ دانیال نبی کو بچا لیا۔ اس کی ایک اور ہمیں بڑی اگزامپل ایک اور ملتی ہے بائبل مقدس میں سے، کہ بنی اسرائیل قوم جب بیابانوں میں خدا کے حکم کے مطابق چل رہے تھے وعدہ کی سرزمین میں جانے کو، تو وہ اکثر خدا پر کڑکڑاتے، اکثر خدا سے جھگڑتے، اکثر خدا سے شکوے کرتے کہ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے، ہمیں مارنے مرانے کے لیے لے آیا ہے۔ تو اب ایک جگہ وہ پہنچے جہاں پر ان کو پینے کا پانی مہیا نہ تھا، تو وہ پیاس سے جو ہے وہ تڑپنے لگے، پیاس کی شدت ان کے ہاں بڑھ گئی۔ تو انہوں نے موسیٰ سے شکوہ کیا کہ کیا تو ہمیں اپنے خدا کے حکم کے مطابق بیابانوں میں لے کے آئے تاکہ ہم پیاسے مر جائیں؟ تو اب موسیٰ خداوند کے حضور جاتا ہے، اور خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خداوند جو ہے موسیٰ کو فرماتا ہے کہ جا اور چٹان پر اپنے عصا کو مار۔ اب چٹان کی فطرت ہے کہ وہ پتھر ہے، چٹان پانی مہیا نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر خدا نے بڑی قدرت کو ظاہر کیا، اور خدا نے چٹان کی فطرت کو بدل دیا، اور وہ چٹان پانی مہیا کرنے لگی، اور تمام بنی اسرائیل قوم نے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اس سے پانی پیا اور سیر ہوئے۔ تو خداوند جو قدرت کا سرچشمہ ہے، بے شک وہ فطرت کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ ابھی ہم جاری رکھیں گے عمران بھائی کے ساتھ۔ جی ناظرین، تو خداوند کا شکر ہے کہ یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب نے یہ حوالے، یہ جو کہانیاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اور ایک اور بھی اسی طرح سے بہت بڑا ایک قصہ جو کہ ہم دیکھتے کہ قبل المسیح جو پہلے بادشاہی کا دور اور زمانہ گزرتا تھا، تو بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنے سونے سے، چاندی سے، ان چیزوں سے ایک مورتیں، ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیں، بت معبود جو ہیں وہ تیار کرواتے تھے کہ ان سب کی پوجا کی جائے، اور وہ خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سب نے سنا ہے کہ سنا ہوا یقیناً سب نے، صدرک، مسک اور عبدالنجو، وہ جو تین خدا کے زندہ خادم تھے، لوگ تھے، چنے ہوئے پیارے تھے۔ تو اسی طرح سے جب بادشاہ نبوکت نظر وہ آرڈر کرتا ہے کہ جب ساز بجائے جائیں گے تو پورے جتنے اسیری لوگ ہیں جو کہ قیدی تھے وہ سب اس کو سجدہ کریں گے، اور جو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، جب ساز و پربت بجائے جاتے ہیں، تو یہ تین لوگ اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو تب جو اس کے قاضی ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدرک، مسک، عبدالنجو جو ہیں وہ تیری بنائی ہوئی مورتی کو اور تیرے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کو سجدہ نہیں کرتے، اور فرمان یہ جاری ہے کہ جو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ سن کر نبوکت نظر بہت غصے میں آتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے کہ آگ کی جو بھٹی ہے اس کی تپش رفتار جو اس کی 7 گنا اور بڑھا دی جائے۔ اور اس کے کہنے کے مطابق حاکم بادشاہ نبوکت نظر کے کہنے کے مطابق اس کی جب 7 گنا بڑھائی جاتی ہے، تو تب وہ نبوکت نظر آرڈر کرتا ہے کہ ان تینوں کو باندھ کر، ان جو جامے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کو باندھ کر تینوں کو بھٹی کے اندر ڈالا جائے۔ اور خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو ڈالنے والے تھے، جو ڈالنے والے تھے وہ آ کے شعلہ اور تپش سے جل کر بسم ہو گئے تھے۔ جب اس کے آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو نبوکت نظر جب آ کر دیکھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آ کے دیکھتا ہے تو بھٹی کے اندر وہ
خادموں سے پوچھتا ہے کیا ہم نے بٹی کے اندر 3 شخص باندھ کر نہیں پھینکے؟ تو سب لوگ بولتے ہیں کہ بادشاہ نے صحیح فرمایا۔ تو تب بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو آگ کی بٹی میں 4 لوگ چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، اور تب وہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ زندہ خدا کی جس کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کو چھڑانے آگ میں موجود ہوا ہے۔ اور تب وہ ان کو واز دیتا ہے کہ صدرک مسک عبدالنجو زندہ خدا کے ماننے والے باہر آ جاؤ۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کے جسم میں سے آگ کی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ناظرین، اسی طرح سے آج جب ہماری زندگیوں میں آگ جل رہی ہے، پریشانی کی آگ ہے، بے روزگاری کی آگ ہے، جب ہم اس میں جھکتے ہیں مکمل طور پر ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً خدا آپ اس میں موجود ہوتا ہے، ہماری پریشانیوں میں موجود ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہم کو چھڑاتا ہے۔ تو ابھی میں کلام سے باہر تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں۔ کاشف بھائی، جب ابھی یورپ کا ویزا ہمارا نہیں آیا تھا تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ جون اور جولائی مطلب اس میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جی بڑی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ مارکیٹنگ کرتا تھا، پرچیزر تھا میں، بائک پہ سارا دن کام کرنا، تو یہ تو جون جولائی کا مہینہ چل رہا تھا اور اتنی زیادہ گرمی ایک دن آ گئی تھی۔ جب میں آپ کا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کچھ سنی باتیں نہیں، اس لیے کہ جو آپ لوگ بھی اس طرح پریشانیوں میں ہیں، آپ لوگ اس سے ہماری گواہی سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو کاشف بھائی، ایک دن یہ حالت ہوگی کہ بائک پہ جاتے ہوئے ہوا لگتی ہے لیکن پھر بھی پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا، اور میری اس دن صبر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ تو نہر کے کنارے میں جا رہا ہوں، وہاں پہ ایک نلکا آیا، جب میں پانی پینے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں بڑا مایوس سا ہو کے جب بیٹھا ہوں تو میں نے ساتھ بوتل نلکے سے پانی بھر کے بیٹھے ہوں، تب میں نے سپ نے ابھی لگایا، میں نے بوتل پکڑی ہے تو میں اب اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں ایسے، اور میں نے کہا خداوند اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میں نے ایسے دھوپ میں سڑنا ہے اور یہ سب میں نے برداشت کرنا ہے، تو پہلے میں بڑبڑاتا تھا اور غصے میں کرتا تھا، اب میں خوش ہو کے خوشی کے ساتھ برداشت کروں گا اگر تو ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ یقین کریں کہ 10 سے 15 دن کے بعد چھوٹے ہمارے جو بھائی ادھر سلمان جیمز ہیں، انہوں نے فون کیا کہ نیکسٹ منتھ آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں فن لینڈ، یورپ کے ویزے کے لیے آپ کا اپوائنٹمنٹ آ چکی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ میں یورپ میں ہوں، یہ نہیں ہے، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ غربت میں ہیں، آپ کے تنگ دستی میں ہیں، آپ نے اس میں بڑبڑانا نہیں ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں پریشانی ہوتی ہے، میں نے خود پریشانی بہت دیکھی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کاشف بھائی کبھی کبھی میری جیب میں 10 روپے نہیں تھے اور میں سارا دن گھومتا رہتا تھا، اور کہتے ہیں نا عزت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور میں جی کسی کو بالکل بتاتا بھی تھا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہو، کوئی کہتے یار نہیں دینے تو نہ دے، لیکن ایسا نہ بول کہ تیرے پاس نہیں ہے، کیا کہ خداوند اپنے لوگوں کی پھر عزت رکھتا ہے۔ بے شک جیسے بھی حالات میں ہم ہوتے ہیں خدا ہم کو سنبھالتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے حالاتوں میں چاہے چھیننے والے کوے آ جائیں، پھاڑنے والے شیر آ جائیں، جلانے والی آگ آ جائے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو بھی پریشانی ہے، جب آپ خوش ہو کر خدا سے کہیں گے خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے تو میں خوش ہو کے یہ برداشت کروں گا، اور اس کے آگے جھکے رہیں گے، خدا آپ کو صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ آپ کو عطا کرے گا، زندگی کا تاج عطا کرے گا، آپ کو نجات دے گا، آپ کو خوشحالی، سرفرازی، اطمینان، سب کچھ جو ہمارے خداوند ہی کے پاس ہے، اسی کے ہی نام میں سب زندگی، سب حشمت اور بزرگی اسی کے پاس ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آگ جو ہے وہ بسم کرے، اس سے پہلے کہ ببر شیر پھاڑ ڈالے، اس سے پہلے کہ آپ کے چین اور سکون کوے چھین کر لے جائیں، آپ برائے مہربانی خداوند کے حضور جھکیں، اس کی قربت میں، اس کی حضوری اور اس کی معموری میں بڑھیں،
تاکہ خداوند کی تمام برکات جو ہیں آپ کے خاندانوں پر اور آپ کے بچوں پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے۔ خداوند ہم سب کو اور بہت زیادہ برکت دے۔ اب ہم دعا کے ساتھ کلوز کریں گے کہ خداوند نے جو کلام کا بیج ہم سب کی زندگیوں میں بویا ہے وہ 100 گنا اور کثرت سے پھل لائے۔ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے زندہ خداوند، انسان کون ہے جو تیری حشمت اور بزرگی کو بیان کر سکے خداوند؟ بے شک پس رب الافواج خداوند، تیرا فضل، تیرا رحم اور ہمارا مددگار جو تیرا روح القدس تیری طرف سے ہم کو عطا کیا گیا خداوند، اس روح کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، ہماری زبان کو کھولتا ہے خداوند، اور ہم تیرے حضور جھکتے ہیں خداوند پاک خدا، اور تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خداوند۔ اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ آج جو بھی کلام تیرے لوگوں کے لیے ہمارے منہ سے نکلا، ہماری زبان سے نکلا خداوند، وہ تمام سننے والی زندگیوں کو، دیکھنے والی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو، اور ان کے لیے ترقی اور سرفرازی اور اطمینان کا باعث بنے خداوند پاک خدا۔ یہ دعا ہم سب متفق ہو کر مل کر تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آمین۔ خدا ہم سب کو بہت برکت دے۔ گوڈ بلیس یو آل۔